वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके फोर्थ ईयर के सिलेबस का लेक्चर नंबर 9 है और इससे पहले जितने लेक्चर्स आपने लिए हैं उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर्स अच्छी तरह से आपने तैयार कर लिए होंगे। आइए अब हम देखते हैं कि अपने इस लेक्चर में आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी, आज हम आपके फोर्थ ईयर के सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन एंड डिजीज़ यानी ग़िज़ाइयत और अमराज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अपने इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे यानी ग़िज़ाइयत से जो मुतल्लिक़ा अमराज हैं, जिन अमराज के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसमें अनीमिया यानी किल्लत खून, गैर मैरी नशोनुमा यानी रिटार्डेड ग्रोथ, बुलंद फिशार खून जिसको हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, शुगर यानी जिसको हम इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं, और कम हरारत वाली ग़िज़ा यानी लो कैलोरी डाइट के बारे में बात करेंगे। और इस बात को इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूं कि जो ग़िज़ाई अमराज हैं ये पैदा क्यों होते हैं। तो न्यूट्रिशन के फील्ड में होने वाली जितनी भी रिसर्चेज हैं उन सब से बात सामने आ गई हुई है कि जो इंसान की फूड प्रेफरेंसेस होती हैं, ग़िज़ा की जो तरजीहात होती हैं, वही इंसान के अंदर मुख्तलिफ दरीना अमराज के फ़रोग़ का बायस बनती हैं। और ये अमराज चाहे फौरी हों, मामूली नौयत के हों या फिर बहुत लंबे और दरीना अमराज हों, इंसान की जो ज़िंदगी भर की ग़िज़ाई आदात हैं, इंसान उन्हीं की वजह से इन अमराज में मुब्तला होता है। और ग़िज़ाई तरजीहात की वजह से जो पैदा होने वाले जो बीमारियां हैं, जो अमराज हैं, ऊपर भी हम उनकी बात कर चुके हैं कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून, शुगर यानी डायबिटीज़ और किल्लत खून, अनीमिया, इसके अलावा रिटार्डेड ग्रोथ जो गैर मैरी नशोनुमा है, ये सब उसमें शामिल हैं। और अफराद की जो कमज़ोर सेहत है उसकी वजूहात में सिगरेट, बसियारखोरी, सुस्ती, काहली, दबाव और माहौल में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं, उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा अहम है। और फ़र्द का जो ज़ाती तर्ज़ हयात है, जो उसका ज़िंदगी का रहन सहन है, बचपन से लेकर सारी ज़िंदगी तक, वो उसके सेहत के मियार को मुतय्यन करता है। और माहिरीन का ख्याल है कि ख़ुराक के सही इस्तेमाल और मुनासिब इलाज से अमूमन कमज़ोरी और का इलाज जो है वो मुमकिन है। जी, अब सबसे पहले हम आज किल्लत खून या अनीमिया के बारे में बात करेंगे। तो अनीमिया की सूरत हाल या ये बीमारी पैदा कब होती है? ये बीमारी तब पैदा होती है जब इंसान के जिस्म में जो सुर्ख प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, वो एक ख़ास लेवल से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मिक़दार खून में कम हो जाती है, तब आप खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसके लिए लेबॉर्ट्री से एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही सस्ता सा टेस्ट होता है। हम उस टेस्ट को इजीली करवा के हम वहाँ अपने खून में, अपने जिस्म में हीमोग्लोबिन की मिक़दार को मालूम कर सकते हैं। और उम्र का जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मिक़दार हमारे जिस्म में मुख्तलिफ उसका तयन किया गया है। और अगर वो इस जो मतलब एक रेफरेंस वैल्यू है उससे कम होगी हीमोग्लोबिन, तो यकीनी बात है कि हम अनीमिया का शिकार होंगे। ऐसा है कि जो बच्चे होते हैं 6 माह से 6 साल तक की उम्र के, उनके अंदर जो है वो 11 डेसीलीटर जो है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और इस तरह से 6 साल से 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 12 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और जो मर्द हैं उनके अंदर 13 और ख़वातीन के अंदर जो है ये मिक़दार 12 ग्राम बयान की गई है। अब बात यह है कि इस हीमोग्लोबिन का हमारी खुराक से क्या ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर मैं वजाहत करती चली जाऊँ कि हीमोग्लोबिन जो है उसको बनाने के लिए आयरन जो है, फौलाद जो है, वो बेसिक कंटेंट है। और जब फौलाद की कमी होती है तो हमारी जिस्म में हीमोग्लोबिन कम मिक़दार में बनती है, जिसकी वजह से जो है हमारा जिस्म अनीमिया का शिकार हो जाता है। इसलिए जब आपकी खुराक में फौलाद की कमी होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके जिस्म में खून की कमी भी हो जाएगी। अच्छा, हीमोग्लोबिन से जो है वो खून के सुर्ख ज़रात में पाया जाता है और बहुत सी ग़िज़ाई अज्जा मिलकर खून के सुर्ख ज़रात पैदा करते हैं। इन ग़िज़ाई अजनास का इस्तेमाल जिनमें फौलाद, वही वाली बात जो मैं पहले कर चुकी हूँ, फॉलिक एसिड, विटामिन B12
یعنی کوبالامین، پروٹین، پائریڈاکسن، وائٹامن B6 ہوتا ہے، اور اسکاربک ایسڈ، تانبا اور وائٹامن ای کی زیادہ مقدار پائی جائے ہیموگلوبن کی کمی دور کرنے میں سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ خون میں ہیموگلوبن کی صحیح مقدار پورے بدن میں آکسیجن کی بر وقت فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خون کی کمی میں مبتلا افراد تھوڑی سی جسمانی مشقت کے بعد ہی سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قلت خون کی علامات میں عمومی تھکان، اضمرار، سانس کا پھولنا، تھکاوٹ، سر چکرانا، نظر کا دھندلا ہو جانا، سر درد، نیند کی کمی، جلد کی خشکی، دل کا ڈوب جانا، بھوک کی کمی، ہاتھ پیر کی انگلیوں میں جھنجھناہٹ محسوس ہونا وغیرہ شامل ہے۔ یہ کامن سمٹمز ہیں سب انیمیا کی۔ قلت خون کے مرض میں مبتلا افراد کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خوراک میں ایسے غذائی اجزاء کثرت سے شامل کیے جائیں جن میں فولاد کی مقدار زیادہ ہو، مثلاً کلیجی گوشت اور پالک وغیرہ وغیرہ۔ اس مرض سے بچاؤ کے لیے فولاد کا استعمال اضافی خوراک کے طور پر کیا جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آپ بازار میں دستیاب فولاد کی گولیاں یا مختلف اقسام کے دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ کے اندر آئرن فورٹیفائڈ آٹا ہے، آئرن فورٹیفائڈ دودھ ہے، یہ سب چیزیں ہیں جن میں بچوں کی بھی کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں جو ہے وہ فولاد کو اضافی طور پر شامل کیا گیا ہے، یعنی ان فوڈز کی فورٹیفیکیشن کی گئی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس قلت خون کا شکار جب ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں، مطلب وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد ہم انیمیا سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں اس کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ انیمیا میں مبتلا نظر آتی ہے، لہٰذا خواتین کو اپنی خوراک کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور خواتین کو اپنی خوراک میں فولاد، پروٹین اور وائٹامن کا استعمال کثرت سے کرنا چاہیے۔ اچھا، اب درج ذیل ہدایات پر عمل کر کے ہم ایسی خوراک حاصل کر سکتے ہیں جو فولاد سے بھرپور ہو اور ہمارے جسم میں ہیموگلوبن کی مطلوبہ مقدار فراہم کرنے کی ضامن بھی ہو۔ کیسے کہ روٹی اور دلیا سب سے پہلے نمبر پر۔ اناج ہمیشہ بھوسی اور چھان نکالے بغیر استعمال کریں تاکہ آپ خوراک سے مطلوبہ غذائی ضروریات بھرپور طریقے سے حاصل کر سکیں۔ مکمل اناج کا صحیح استعمال طاقت اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ سبزیاں، گہرے سبز پتوں والی سبزیوں میں وائٹامن سی اور فولاد کی کثیر مقدار موجود ہوتی ہے۔ سردیوں میں آپ کے پاس ساگ ہے، پالک ہے، میتھی ہے، الفا ہے، بروکلی بھی ایک سبزی ہے، کیل ایک سبزی ہے۔ یہ وہ سب سبزیاں ہیں، گرین لیفی ویجیٹیبلز جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ وہ سب سبزیاں ہیں جن میں آئرن کی بہت کثیر مقدار موجود ہوتی ہے، اور خون کی قلت کے مرض میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وائٹامن سی سے بھرپور سبزیاں کھائیں تاکہ جو فولاد خوراک میں شامل ہو وہ جزو بدن بھی بن سکے۔ اب ہم بات کریں گے پھلوں کے بارے میں۔ تو جو پھل ہیں اس میں خشک میوہ جات، یعنی جو آپ کے ڈرائی نٹس ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، مثلاً کشمش ہے، خوبانی، آڑو اور آلو بخارا میں بہت زیادہ فولاد پایا جاتا ہے۔ فولاد سے بھرپور غذا کے ساتھ وائٹامن سی والی غذا زیادہ استعمال کرنی چاہیے، جیسے کہ کنو ہے، مالٹا، چکوترا اور امرود وغیرہ۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کیونکہ جب اگر وائٹامن سی آپ کے جسم میں کم ہوگا تو فولاد آپ جتنا بھی کھائیں گے وہ جزو بدن نہیں بنے گا۔ ہمارے جسم میں فولاد کے جسم میں جذب ہونے کے لیے وائٹامن سی کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور آج کل مارکیٹ میں جتنے بھی فولاد کے یا آئرن کے سپلیمنٹس اویلیبل ہیں ان سب میں آئرن کے ساتھ وائٹامن سی کو لازمی طور پر کمبائن کیا گیا ہے تاکہ آئرن کے انجذاب کے لیے جو ضروری وائٹامن سی ہے وہ بھی آپ کو اس گولی کے ذریعے ہی حاصل ہو جائے۔ دودھ اور پنیر ہے، زندگی میں دودھ کا مسلسل استعمال جاری رکھنا چاہیے۔ دودھ سے گلائی اتار کر استعمال کرنی چاہیے۔ دودھ میں فولاد کی مقدار اگرچہ کم ہوتی ہے لیکن اس میں کیلشیم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور فولاد سے بھرپور کھانا کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، تو اور اس میں چکنائی کی مقدار بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہو۔ گوشت ہے جی، گوشت جتنی قسم کا بھی ہوتا ہے ان سب میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، وہ چاہے مرغی کا ہو، مچھلی کا ہو یا بکرے کا ہو، اور گوشت کے متبادل کے طور پر
مختلف دالوں کا استعمال کثرت سے کیا جا سکتا ہے. مٹر اور لوبیا جو ہے اس کے ایک کپ میں بھی تقریباً 7 ملی گرام جو ہے وہ آئرن موجود ہوتا ہے. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے یہ ایک پکچر ڈسپلے کی ہے اور اس کے اندر انیمیا کی وہ تمام علامات موجود ہیں جو کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جس میں اسکن کا یا آپ کی جلد کا پیلا ہو جانا ہے، سر درد ہے، ازملال ہے، تھکاوٹ ہے، اور آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ ارریگولر ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں آپ، انسومنیا، لیگ کریمپس، جسم میں درد ہوتا ہے، اور ڈیزینس، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. جی اب ہم بات کریں گے ریٹارڈڈ گروتھ یعنی غیر معیاری نشو و نما کے بارے میں. تو یہ جو غیر معیاری نشو و نما ہے اس کی 2 اہم وجوہات ہیں. پہلی یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کیلوریز یعنی حراروں کی کمی ہو جائے یا پھر آپ کی خوراک میں پروٹینز کی کمی ہو جائے. تو غذا میں جو پروٹین کی کمی ہے جس کو ہم پروٹین انرجی میل نیوٹریشن کہتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے کہ مناسب خوراک ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے. چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ توانائی فراہم کرنے کے اہم ذرائع ہیں. اگر ہمارے غذائی اجزاء نامناسب ہوں اور ان میں پروٹین کی مقدار کم پائی جاتی ہو تو غذا سے حاصل ہونے والی توانائی میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ترقی پذیر دنیا میں آبادی کی اکثریت ایسی خوراک استعمال کرتی ہے جو بدن کو ضروری توانائی فراہم کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے. نتیجتاً بدن توانائی کی فراہمی کے لیے پروٹین کا استعمال شروع کر دیتا ہے. یہ پروٹینز کا آلٹرنیٹیو میکینزم ہماری باڈی کے اندر چلتا ہے کہ جب بھی ہماری باڈی میں توانائی کی کمی ہوتی ہے، کیلوریز کی کمی ہو جاتی ہے، قوت اور حرارت کم ملتی ہے کاربوہائیڈریٹس یا فیٹس کے ذریعے سے، تو پھر ہماری باڈی اپنا میٹابولزم پورے کا پورا پروٹینز پر شفٹ کر لیتی ہے، اور وہ پروٹینز جو ہمارے گوشت پوشت کی صورت میں ہمارے جسم کے اندر جمع ہوئی بھی ہوتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرنا شروع کر دیتی ہے. پروٹین کے توانائی کی فراہمی میں کثرت سے استعمال ہونے سے بدن میں اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے. ان حالات میں پروٹین کا اصل کام یعنی خلیات کی تعمیر اور ان کی نشو و نما ادھورا رہ جاتا ہے. غذا میں پروٹین کی اس قلت کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما کا عمل رک جاتا ہے اور وہ تمام عمر کے لیے بیماریوں کی زد میں آ جاتے ہیں. ایسے افراد جو بہت کم پروٹین اور غیر مناسب غذا استعمال کرتے ہیں ان میں پروٹین کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے. اسے غذا میں پروٹین کے حراروں کی قلت یعنی پروٹین کیلورک میل نیوٹریشن کہا جاتا ہے. اگر غذا میں قوت بخش اجزاء کی کمی بہت زیادہ اور مسلسل رہے تو اس سے ایک بیماری یعنی مریسمس پیدا ہو جاتی ہے. پروٹین کی کم مقدار اور غیر متوازن غذائی اجزاء پر مشتمل دیگر خوراک مل کر پہلے سے موجود بیماریوں میں اضافہ کر کے ایک نئی بیماری کوشیکور کا باعث بنتے ہیں. اور ان دونوں جو امراض ہیں ان کی جو سمٹمز ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. جی اب ہم بات کریں گے کوشیکور کے بارے میں کہ کوشیکور کی بیماری کیا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. تو کوشیکور کا جو لفظ ہے اس کی ابتدا گھانا سے ہوئی. گھانا افریقہ میں ایک ملک ہے جس کا مطلب ہے کہ نئے بچے کی پیدائش پر پہلے بچے کو لگنے والی بیماری. لوگوں کو جب اس بات پر یقین تھا کہ جب پہلا بچہ 1-1.5 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو ماں پھر سے حاملہ ہو جاتی ہے اور یوں پہلے بچے کو اپنا دودھ پلانے کے قابل نہیں رہتی. بچے کی خوراک میں ماں کے دودھ کے بدل سے نشاستہ دار اشیاء پر بچہ شفٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسٹارچی چیزوں پر شفٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ماں دودھ پلانے کے قابل نہیں ہوتی ہے، جن میں پروٹین کی بہت کم مقدار پائی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسی غذائی اجزاء میں ریشہ دار اشیاء کی بھی کافی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے جس سے بچے کی مطلوبہ غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں. یہ بچے توانائی کی ضرورت پوری کرنے کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں. ایسے بچوں کو انفیکشن کے خطرات ہمیشہ لاحق رہتے ہیں جس سے حالات مزید خراب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کوشیکور کی نمایاں علامات میں بے حسی، بے قدری، نشو و نما میں خرابی، وزن کا نہ بڑھنا اور ماحول سے فرار شامل ہے. اس بیماری کے مزید علامات میں بالوں کا رنگ بدل جانا، پوٹاشیم کی کمی، جھلسی ہوئی جلد، جگر میں چکنائی کی زیادہ مقدار کا شامل ہونا، عضلاتی نشو و نما میں کمی، سوزش یعنی اڈیما کی وجہ سے پیٹ اور ٹانگوں کا
پھولنا بہت اہم ہے۔ عضلات میں توانائی کی کمی اور دیگر خرابیوں کی وجہ سے ایسے بچے مشکل سے ہی چل پاتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا بچوں کی اگر بروقت مدد کی جائے تو نہ صرف بیماری کے عمل کو روکا جا سکتا ہے بلکہ بہتری کے آثار بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹے قد کے علاوہ بیماری کے گزشتہ اثرات بھی مٹ جاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے اس بیماری میں مبتلا بچے جب تک ہسپتال یا صحت کے حفاظتی مراکز میں پہنچتے ہیں ان کو انفیکشن بہت شدید ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کا علاج کرنے کے لیے بہت زیادہ دیکھ بھال اور اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہسپتال یا صحت کے حفاظتی مراکز میں دوران علاج تو انہیں فراہم کر دیا جاتا ہے، مگر جو ہی یہ بچے اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر جاتے ہیں تو ان کے والدین کم آمدن اور تعلیمی اور معاشی طور پر پسماندہ ہونے کی وجہ سے ان کو مناسب اور ضروری خوراک فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بچے دوبارہ غذائی قلت یا انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوشیکور میں جو مبتلا بچے ہوتے ہیں ان کے بالوں کا رنگ اتنا بدل جاتا ہے کہ ان کا بالوں کا رنگ بالکل سرخ یا بھورا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بچوں کو ہم ریڈ ہیڈڈ چائلڈ کہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات ہم ان ڈیٹیل کریں گے کہ جب پروٹین کی کمی ہوتی ہے تو تب کون کون سی صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پروٹینز کے بیسک فنکشنز میں جو باتیں شامل ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پروٹینز ہمارے بال، ہمارے ناخن بناتی ہیں، جو کہ کیراٹین پروٹینز ہوتی ہیں۔ جب پروٹین کی کمی ہوگی تو کیراٹین نہیں بن پائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے بال خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ناخن خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جلد میں ایک پروٹین کولیجن موجود ہوتی ہے، یہ کولیجن جو ہے یہ بھی پروٹین ان نیچر ہے۔ جب پروٹین کی کمی ہوگی تو کولیجن نہیں بن پائے گی اور آپ کی جلد بھی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ نشو و نما میں بھی کمی اس لیے ہوگی کیونکہ پروٹینز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کی گروتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس طرح سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا۔ اور ایڈیما، پروٹینز کی کمی کی صورت میں پانی جو ہے وہ آپ کے خون میں شامل نہیں ہوتا بلکہ آپ کے جو خلیات ہیں، آپ کے جو سیلز ہیں ان کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے، ویسکولر سپیس ہوتی ہے، اس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا جسم پھول جاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جسم میں پانی پڑ گیا ہے، جسم کے کسی بھی ایک حصے میں۔ تو یہ دیکھیں کہ پروٹین کی کمی کی وجہ سے بچے کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے ہی پروٹین کی اس کمی کو دور کیا جاتا ہے، ان بچوں کی خوراک کو بہتر کیا جاتا ہے، ان کے اندر موجود تمام جو سمپٹمز ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی اب بات کریں گے مراسمس کے بارے میں۔ تو مراسمس جو ہے یہ بھی ایک نیوٹریشنل ڈیزیز ہے، اور اس نیوٹریشنل ڈیزیز میں جیسے ہم پہلے کوشیکور میں پڑھ کر آئے ہیں کہ پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے، اور مراسمس اس کی ایک ایڈوانس سٹیج ہے جس میں پروٹینز کی کمی تو ہوتی ہی ہوتی غذا میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی کانٹینٹ ہے ہماری ڈائٹ کا، جو غذائیت فراہم کرنے والے جو اجزاء ہیں وہ بھی ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے بچے کے اندر نہ صرف پروٹین کی کمی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے بچے کے جسم میں حرارت کی قوت اور حرارت کی بھی کمی ہے، تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس سے بچے موت کے منہ میں عام طور پر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مرض جو ہے یہ شیرخوار بچوں میں ہوتا ہے، انفینٹ بچوں میں ہوتا ہے عام طور پر، اور اس مرض کے پیدا ہونے کی وجہ عموماً ایسی غذا کا استعمال ہے جس میں پروٹین اور توانائی بخش اور دیگر غذائی ضروریات نہ ہونے کے برابر ہوں۔ بہت ہی سیویئر قسم کی جب فاقہ کشی ہوتی ہے تب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو تھر کے اندر جو بچے غذائی قلت سے مرتے ہیں دے آر بیسیکلی ان کو مراسمس ہوتا ہے، ان کو غذا نہ ہونے کے برابر ملتی ہے، ماؤں کے اندر بھی بہت شدید غذائی قلت ہوتی ہے، ڈیورنگ پریگنینسی بھی ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس دوران بھی۔ تو یہ ساری صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور مراسمس کا لفظی مطلب ہے ضائع کرنا۔ اس مرض میں مبتلا بچے ہڈیوں کا ایک ایسا ڈھانچہ دکھائی دیتے ہیں جن پر صرف کھال چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے جلد کے اندرونی حصوں میں چربی کی تہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ مرض عموماً ایسے بچوں میں پایا جاتا ہے جنہیں ماں کا دودھ میسر ہی نہیں ہوتا، یا بہت ابتدا میں ہی کسی وجہ سے ماں کا دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے۔ دیگر ذرائع سے دودھ پلانے کے دوران اس دودھ کی تیاری ٹھیک نہیں کی جاتی ہے۔ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے ماں باپ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈبے کا دودھ بناتے وقت مقررہ مقدار سے پانی زیادہ ڈال دیتے ہیں،
تاکہ دودھ کی مقدار میں اضافہ کیا جا سکے۔ کم تعلیم یافتہ والدین ڈبے پر لکھی ہدایات پر مکمل عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی وہ خشک دودھ کی مقدار میں کمی بیشی کر لیتے ہیں، کبھی پانی صحیح طور پر ابلا ہوا استعمال نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کا ہاضمہ اکثر خراب رہتا ہے اور اس کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بچوں کی اس بیماری میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ بھی غربت اور جہالت ہی ہے، کیونکہ والدین یا تو اس بات سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے کہ دودھ بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یا غربت کی وجہ سے بچے کے لیے صحیح اور متوازن خوراک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ مراسمس میں مبتلا شیرخوار کو بہت زیادہ پروٹین اور توانائی بخش غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے مرض پر قابو پایا جا سکے۔ پروٹین اور توانائی بخش خوراک کی عدم فراہمی کی بدولت بچوں کے دماغ کی نشو و نما خاصی متاثر ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بچوں کے عقلی وظائف معطل ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں امراض بچوں کے لیے انتہائی مہلک ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 1 سے 5 سال تک کی عمر کے بچے اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بچوں میں نشو و نما کی وجہ سے انفیکشن کی صورت میں ناگہانی صدمہ کے دوران جسم کی غذائی ضروریات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ انفیکشن کی صورت میں خاص طور پر توانائی کی کمی اور پروٹین کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان حالات میں مناسب غذا کی فراہمی پر مزید توجہ دی جائے۔ تو یہ تھا مراسمس اور کوشیکور کا ڈفرینس۔ اگر کوئی آپ سے ایک کویسچن وائوا میں کیا جائے گا مراسمس اور کوشیکور میں کیا ڈفرینس ہے، تو 1 پوائنٹ ڈفرینس آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ سے ہونا چاہیے کہ کوشیکور میں صرف پروٹینز کی کمی ہوتی ہے، جبکہ مراسمس میں پروٹین اور انرجی دونوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہ کویسچن چونکہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم ہے اور اکثر کویسچن یہ آتا ہے کہ مراسمس اور کوشیکور میں جو ہے وہ فرق واضح کریں، تو اس فرق کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے میں نے یہ ایک ٹیبل لگایا ہے جس کے اندر 10 جو بیسک ڈفرینسز ہیں مراسمس اور کوشیکور کے درمیان وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ تو کوشیکور کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اٹ ڈیولپس ان چلڈرن ہوز ڈائٹس آر ڈیفیشینٹ آف پروٹین۔ وہی والی بات کہ کوشیکور میں صرف پروٹین کی کمی ہوتی ہے اور مراسمس میں جو پروٹین کے ساتھ ساتھ توانائی یعنی کیلوریز کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور it occurs in children between 6 months to 3 years of age and it is common in infants under 1 year of age۔ اس میں 6 ماہ سے 3 سال تک کے بچے کوشیکور کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ مراسمس میں جو ہے وہ 1 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ میں پھر واضح کر دوں کہ پاکستان میں تھر میں غذائی قلت سے جو بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں وہ بیسیکلی مراسمس کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ اور سبکوٹینیس فیٹ از پریزروڈ، ان بچوں کے جسم کی جو جلد کے نیچے جو چربی موجود ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی کوشیکور میں، لیکن مراسمس میں وہ چربی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان بچوں کی جلد جو ہے وہ ایسے ڈھلکی ہوئی ہوتی ہے اور جسم کے اوپر صرف ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر ایک چمڑی موجود ہوتی ہے۔ اور جو کوشیکور کے بچے ہیں ان میں ایڈیما ہوتا ہے، لیکن مراسمس کے بچوں میں ایڈیما نہیں ہوتا، ان کا جسم اتنا سوکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو ہاتھ لگانے پر صرف ہڈیاں ہی محسوس ہوتی ہیں۔ اور کوشیکور میں بچوں کا جسم جو جگر ہے وہ پھول جاتا ہے اور اس کے اندر فیٹ ڈپازٹس موجود ہوتے ہیں، اور اس جو مراسمس ہے ان بچوں کا لیور فیٹی نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کے جو کوشیکور کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے ایڈیما کی وجہ سے، اس لیے ان کی جو پسلیاں ہیں وہ پرومیننٹ نہیں ہوتی ہیں، لیکن مراسمس کے بچوں میں ایڈیما نہیں ہوتا، وہ بیچارے ان کے جسم پر صرف ایک سوکھی ہوئی چمڑی ہوتی ہے، اس لیے ان کی جو پسلیاں ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں۔ یہ بچے لتھارجک ہوتے ہیں، لیکن جو مراسمس والے بچے ہیں یہ لتھارجک یعنی سست نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اریٹیبل ہوتے ہیں، بہت ہی بے چین ہوتے ہیں، کسی کل بھی ان کو چین نہیں ہوتا، یہ بیچارے بیماری کی سٹیج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اور جو کوشیکور ہے اس میں مسل ویسٹنگ نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ کا وزن کم نہیں ہوتا، آپ کے جسم کا جو گوشت ہے وہ نہیں ختم ہوتا، لیکن مراسمس میں آپ کے جسم کا جو گوشت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سویئر قسم کی جو ہے وہ مسل ویسٹنگ ہوتی ہے۔ کوشیکور کے بچوں کی ایپیٹائٹ بہت پور ہوتی ہے، بہت کم بھوک لگتی ہے ان بچوں کو، لیکن جو مراسمس کے بچے ہیں یہ اتنے بیچارے مطلب ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں، فوڈ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ تیزی سے کھانا کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو کوشیکور ہے اس میں ہے کہ the person suffering from the کوشیکور needs adequate amount of protein۔
اگر ہم ان کو پروٹینز کی ایک خاصی مقدار فراہم کر دیں ڈیورنگ ہاسپٹلائزیشن یا ڈیورنگ سپرویژن تو ان کی بیماری جو ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے اور یہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جبکہ مراسمس میں ہے کہ the person suffering from marasmus needs adequate amount of protein, fats and carbohydrates. ان کو تینوں جو مین نیوٹرینٹس ہیں وہ زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جب تک ان کو ہم ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں صورتحال اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ریورس نہیں ہو پاتے ہیں اور ان میں سے 90% بچوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. امید ہے اسٹوڈینٹس آج کا آپ کا لیکچر اچھا رہا ہوگا، اور اس لیکچر کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ اکثر یونیورسٹی کے پیپرز آپ اگر پاسٹ پیپرز اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ غیر معیاری نشو و نما سے کیا مراد ہے اور مراسمس اور کوشیکور میں فرق واضح کریں. تو یہ کویسچن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے.